बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जुम्मे का दिन है, 26 दिसंबर की तारीख है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे और आपका जुम्मा मुबारक करे। आज बड़ा अहम दिन है और बहुत कुछ हो रहा है, मैं आपके सामने उसकी तफसील रखता हूँ। एक तरफ सुहेल आफरीदी की पंजाब में आमद है। तख्ते लाहौर इस वक्त बुरी तरह कांप रहा है, जगह जगह इस्तकबालिया कैंप भी हैं, पहला पड़ाव अटक में। और मरीम नवाज के अंदर मरीम नवाज की कुर्सी के अंदर थरथराहट है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर छापे, पुलिस गर्दी, रोकने का मामला। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? शाहिद खट्टर की जनरेशन जी प्लान में 60 यूनिवर्सिटियों को टारगेट, ये असल प्लान क्या है? और स्टैब्लिशमेंट की जो सफ़ों में दरारें हैं, एक तरफ मशरूत मुज़ाकरात की बजाय यकीन दहानियाँ भी, दूसरी तरफ 9 मई के मुकदमात में महमूद रशीद को 33 साल, बाकी रहनुमाओं को 10-10 साल की सजाएं भी, कोट लखपत के रहनुमाओं को जो एक कदम भी पीछे हटने से इनकार करें। 8 फरवरी से पहले मामलात किस तरफ जाएंगे? आज अरब अमारात के सदर शेख ज़ैद भी अमेरिका इसराइल का पैगाम लेकर आ रहे हैं ख़ुसूसी तौर पर। सऊदी अरब से सख्त मुखालफत भी है। और फील्ड मार्शल की रात इस्लामी ममालिक के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ उर्दन से जो मुलाकातें भी हुई हैं। फिर आज जो बड़ी इंटरनेशनल रिपोर्ट पाकिस्तान के बैंक दिवालियापन के बिल्कुल दहाने पर, सब कुछ अब IMF के हवाले करना पड़ेगा। और अफ़गान बॉर्डर पर पाकिस्तानी फ़ौज की दिहाड़ियों की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रही हैं। ये क्या मामला है? और उसके साथ जो असल मसाइल हैं इस वक्त, मैं उनका हल भी आपके सामने रखूँगा, पूरा जायज़ा, क्योंकि बड़ी गुफ्तगू लंबी हुई बहुत से धड़ों से। सबसे पहले सुहेल आफरीदी जो पिछले 3 साल में पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब आ रहे हैं। इस लेवल की हलचल पंजाब को जगाने के लिए, पंजाब के लोगों को उठाने के लिए एक मौका दिया गया पंजाब को। ये इनके इस्तकबाल के लिए बकरी इंटरचेंज पर जो तैयारियाँ थी, पंजाब में इनका काफ़िला दाखिल हुआ, वहाँ बड़ा बेहतरीन इस्तकबाल, फूलों की बारिश हो रही थी। जैसे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध में बुलाया गया था, इस तरह पंजाब में जैसे किसी को बुलाया जा रहा है। दूसरी तरफ रेंजर्स के भी भरपूर दस्ते। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा से निकलते वक्त पंडाल उनका वहाँ भी भरा हुआ था। चक्री रेस्ट हाउस पर शिमाली पंजाब के रहनुमा भी थे। मुराद सर के तीनों साथी, ISF के रहनुमा मीना आफरीदी, शाहिद खट्टर और सुहेल आफरीदी, तीनों मौजूद थे। जिस तरह इनका इस्तकबाल था वो वीडियोज़ आपने देख ली होंगी। दूसरी तरफ रोकने की तैयारियां भी ऐसे ही नजर आ रही थी और उसका खतरा जाहिर है तख्ते लाहौर को, मरीम नवाज के इक़्तिदार को। और वो इस लेवल पर है कि ये किसी सूरत में यहाँ वज़ीर आला को जगह देने के लिए तैयार नहीं, स्पेस देने के लिए। 80 साल करामत अली खोखर जो कि साबका MNA, सुहेल आफरीदी के घर रुकना था, मरीम नवाज के मुसल्लह जत्थों ने उन्हें पहले ही बगैर किसी वजह के अगवा कर लिया। भेरा में जहाँ उनके लिए खाने का इंतज़ाम था, वहाँ भी इंतज़ामिया पहुँच गई, बुकिंग कैंसिल करवा दी। जैसे महाराष्ट्र से कोई या UP से कोई वज़ीर आला आ रहा है, रेंजर्स की नफरी देख के ऐसे लग रहा था जैसे खुदा ना खासा कोई दहशतगर्दी का खतरा है। इन्हें अटक के इस्तकबाल से इन्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। ये वो सियासी सरगर्मी है जो सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट से खान के पैगाम पर 8 फरवरी से पहले मुनज़्ज़म करना। लिबर्टी चौक में इज्तिमाई कॉल भी थी, 9 बजे मुलाकात भी थी। और ये जो तहरीक इंसाफ की पंजाब की क़यादत है, उनकी तंजीम है, इनके लिए देखें खौफज़दा होना, चुपना, कॉम्प्रोमाइज़ होना, ये इनका सियासी मुस्तकबिल तबाह कर देगा। क्योंकि इनकी पंजाब असेंबली में वहाँ दौरा भी है, सूबाई अरकान से मुलाकातें भी हैं, तो ये बच तो नहीं सकते कहीं भी। सेंट्रल पंजाब की तंजीम में इजलास भी है, ज़मान पार्क भी जाना है। यानी सियासी सरगर्मियों का बहुत बड़ा दिन था। अब यहाँ एक कोशिश है कि इन्हें पंजाब ना दाखिल होने दिया जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ पंजाब में इस तरह दाखिल होगी तो फिर ज़ाहिर नून लीग के साथ जो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं उनके मुस्तकबिल की भी आपको पता है तबाही है। जो इस वक्त इनके साथ खड़े नहीं होंगे वो तो आप समझ लें आउट हो जाएंगे। ये अब मुसलमा हकीकत है। अब इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जो है वो मुज़ाकरात, मुफाहमत, एहतजाज, ये सब कुछ नज़र आ रहा है। मैं इसकी ज़रा तफसील से बखिए उधेड़ के आपको समझाता हूँ कि मैंने दोनों तरफ के जो ग्रुप इस पर लगे हुए उन पर बातचीत की है। अब इस्टेब्लिशमेंट का एक धड़ा मुज़ाकरात के लिए जो मुकम्मल तैयार है, जिन्होंने माफ़ी के मुतालबे से पीछे हटते हुए मुफाहमत का ऐलान किया कि हम स्पेस देने के लिए सियासत में तैयार हैं। बल्कि सुहेल आफरीदी का ये दौरा पंजाब भी बाकायदा बातचीत हुई। अब इसमें देखें MF जो है, मेरा मतलब मुनीफ फारूक, MF गाली नहीं समझिएगा, ये अब उनका ओहदा है, मतलब उनका नाम है, हवलदार या डाकिया तो पहले कहते थे। ये अंसार अब्बासी, ये आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट पैगाम इन्हीं के जरिए भेजती है। ये इन्होंने कहा अब मुफाहमत करें। पहले ये हमेशा माफ़ी का मुतालबा करते थे। अब जिस ओहदे की इस वक्त लड़ाई हो रही है, जिसके 4 उम्मीदवार हैं, इस ओहदे ने इसमें बड़ी हमायत की हुई है। ये मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ ढके छुपे अल्फाज में कि कितने ताकतवर हैं, कि ये वक्त बताएगा कि ये कितने ताकतवर हैं, कितने कमज़ोर हैं। लेकिन ये 2 तरह के ख्यालात हैं, मुफाहमत और मुज़ाहमत, इनकी जो बहस चल रही है। कोट लखपत में जो लोग जैसे कैदी हैं जिन्हें आज 33 साल की सजाएं भी हुई, शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा,
جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سزائیں اس وقت لے چکے ہیں، یہ بھی اس کی بات چیت کے قائل ہیں۔ تحریک تحفظ آئین جس میں تحریک انصاف کی سینٹرل لیڈرشپ بھی شامل ہے، یہ بھی مذاکرات کے حامی ہیں۔ اب مجبوری یہ ہے کہ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، وہ مزاحمت کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں کسی صورت میں اپنانا چاہتے، اپنے نظریے سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں۔ اب ان حالات میں جہاں عوام پر ظلم و ستم اور جبر ہو رہا ہے، تحریک انصاف کے جو پنجاب کے رہنما جو حمایت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تو براہ راست فرنٹ لائن پہ، حالانکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سنجیدہ نہیں ہے مزاحمت پہ، ورنہ حالات اس نہج پہ نہ پہنچتے، لیکن نے بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے یہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں جو موجود ہیں، جن سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ انہیں صحیح صورتحال نہیں بتا رہی۔ اگر ان کی یہ بات تسلیم کر لی جائے تو پھر اسٹیبلشمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ بھی فیلڈ مارشل سے ملتے ہیں، وہ بھی اصل صورتحال نہیں بتا رہے، ورنہ یہ مذاکرات کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا جو گروپ متحرک ہے وہ سب سے پہلے عمران خان کی ملاقاتیں بحال کرواتا۔ وہ اگر تحریک انصاف کے رہنماؤں کو نہیں ملوا سکتے تو اپنی اعلیٰ قیادت کو خان کے پاس بھیجتے، یا پھر یہ جو کوٹ لکھپت میں جو لوگ قید ہیں رہنما انہیں رہا کر دیتے، تاکہ اندازہ ہوتا یہ تحریک انصاف سے 2 قدم پیچھے ہٹنے کی بات کرتے ہیں، وہ مفاہمت کے نام پہ سرنڈر مانتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تمام شرائط تسلیم کریں جو اسٹیبلشمنٹ مانگتی رہی۔ جنرل باجوہ عدم اعتماد کے بعد جو مطالبات کرتا رہا کہ خاموش ہو جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں، انتظار کریں، منہ سے باہر چلیں، یہ آج بھی اسی تسلسل پہ اس پہ قائم ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ عمران خان آئینی اور قانونی بات کر رہا ہے، نہ وہ ملک چھوڑنے پر تیار ہے، نہ وہ خاموش ہوں گے، نہ وہ یزید کی دوسرے منوں میں بیعت کریں گے۔ اب اس صورتحال میں حل کیا نکلتا ہے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے زمینی حقائق کیا ہیں، گراؤنڈ ریالٹی۔ دیکھیں دونوں طرف سے گیم ہو رہی ہے، ڈبل گیم، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور اپنی طاقت بھی دکھائی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو کوٹ لکھپت کے لوگوں کو آج سخت ترین سزائیں سنائی گئیں، اگر مذاکرات کا معاملہ ہوتا تو پھر یہ مذاکرات کی کوششوں کو سبوتاج نہ کیا جاتا۔ دوسری طرف سے تحریک انصاف کے اگر مذاکرات کا معاملہ چل رہا ہے تو پھر یہ اسٹریٹ پاور کا اعلان نہ ہوتا، یعنی مفاہمت اور مذاکرات دونوں اطراف سے جاری ہیں، دونوں اطراف میں 2 مختلف سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں، کچھ مزاحمت کے حق میں، کچھ مفاہمت کے حق میں، دونوں اپنی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے سب کچھ بنا لیا ہے، ہم اقتدار میں موجود ہیں، جو اس وقت آپ لوگوں کو ہی سرنڈر کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک لائن میں اس کا صاف صاف جواب ہے کہ اگر یہ سب کچھ آپ نے کر لیا تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے مذاکرات کی، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے تحریک انصاف کے ساتھ بیک ڈور رابطے قائم کرنے کی؟ اگر آپ کے ساتھ امریکہ ہے، اسرائیل ہے، عرب امارات ہے، سیٹنگ ہو چکی ہے، تو آپ کی مجبوری کیا ہے تحریک انصاف کو یا عمران خان کو یہ پیغامات بھجوانے کی؟ اقتدار میں تو آپ موجود ہیں۔ اب اس بات کو آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں، انہوں نے عمران خان کی عمر 3.5 سال تھی، وہ گرائی، اس کے بعد اب ان کے پاس تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں، یہ اقتدار میں موجود ہیں، اور بظاہر پارلیمنٹ، سینٹ، یہ سارے ادارے عدلیہ وغیرہ انہوں نے فتح کر لی۔ آپ ان کا صرف عمران خان کی حکومت کے ساتھ موازنہ کریں، جو عمران خان کے دور میں 6.2% معیشت، ایکسپورٹس مکمل ریکارڈ، فارن ریمیٹنس، 72 لاکھ نوکریاں، کسان، مزدور، تاجر سب چل رہے تھے، معیشت کا پہیہ چل رہا تھا۔ ورلڈ بینک موڈی پاکستان کی رپورٹ دے رہا تھا کہ 10 ایمرجنگ معیشت میں شامل ہوگی۔ اب آپ 4 سال کے بعد ان کے حالات دیکھ لیں بیٹھ کے، انہیں تو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ شروع کہاں سے کریں اور کسے ٹھیک کریں۔ خرابی اس لیول پر چلی گئی ہے کہ پاکستان تباہ و برباد کر کے IMF کے مکمل حوالے ادارے بیچنا، 144 ملیں بند کرنا، ملٹی نیشنل کمپنیاں ملا کے لوکل 10,000 کمپنیاں ملک چھوڑ جانا، $100 ارب سے زیادہ پاکستان کا سرمایہ نکل جانا۔ افغانستان کا دیکھیں بارڈر بند ہونے کے بعد اب سوشل میڈیا پہ وہاں فوجیوں کی دہاڑی لگانے کی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں۔ اب اس میں حقیقت کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، میں نے اس پہ زیادہ ریسرچ نہیں کی، لیکن وہ ویڈیوز منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 2 سال میں ان کا حاصل وصول اس حکومت کا کیا ہے کہ IMF کی 5.3 کھرب کی کرپشن کی رپورٹ، $5 ارب کا PIA 10 ارب میں بیچنا پڑا روپوں میں۔ اس وقت معاشی طور پر دیوالیہ کی جو تازہ ترین رپورٹ، اور یہ کوئی میری یا پاکستان کے اداروں کی نہیں، یہ انٹرنیشنل میڈیاز کی رپورٹ ہیں، دنیا بھر کے ماہرین کی رپورٹس ہیں کہ پاکستان معاشیت میں استحکام کا یہ لیول بن چکا ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں دیوالیہ ہیں۔ روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بیرونی قرضوں کی ادائیگی، یعنی سود، ایندھن، خوراک، یہ سب کچھ ادویات تک ہمیں باہر سے قرضہ لینا پڑتا ہے۔ $400 ارب کی GDP بتاتے ہیں، فی کس آمدنی $1700 سے بھی کم۔ مہنگائی کے دعوے انہوں نے بے تحاشا کیے، لیکن مہنگائی 49% سے بھی زیادہ۔ $410 ارب کی معیشت میں 80% یہاں انہیں قرضہ لے کے
قرضے کو ادا کرنا پڑتا ہے. اندازہ کریں, جو اس وقت 3 مہینوں میں $2 ارب قرضوں میں گرانٹ ملی سرمایہ کاری کے نام پہ, وہ قرضوں کی ادائیگی میں سود میں چلے گی. پھر دوبارہ چین, سعودی عرب, عالمی بینک, ان کے پاس جائیں کہ اسٹیٹ بینک میں جو رکھے ہوئے پیسے ہیں اسے ہمیں دیوالیہ پن سے بچائیں, اور اس کے بدلے میں جو سخت شرائط ہیں جس میں مزید مہنگائی, ٹیکس مزید بڑھنا, سبسڈیز ختم کرنا, بجلی پیٹرول مہنگا کرنا, سرکاری ادارے فروغ کرنا, یعنی ملک چلنا ناممکن ہے. یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے. اگر کسی ملک کے دیکھیں عام حالات ہوں اور امریکہ کا صدر اس ملک کو اپنا پسندیدہ ملک قرار کر دے تو وہاں ڈالروں کی برسات شروع ہو جاتی ہے. امریکی برطانوی ڈالر لے کے دوڑتے ہیں. اس کی مثال ہندوستان میں دیکھیں, برطانیہ کے 150 سے زیادہ انویسٹرز کو پورا جہاز بھر کے برطانوی وزیر اعظم لے کے خود پہنچا کہ معاشی استحکام موجود ہے. یہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے 18 مرتبہ فیلڈ مارشل شہباز شریف کی تعریف کی, انڈیا کے جہازوں کے گرنے کا ذکر کیا, تھپکیاں لگائیں, لیکن کسی ایک ملک کا اتنا اعتماد نہیں کہ وہ $1 ارب کی بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. عرب دنیا کے پاس کتنا پیسہ ہے, یہ تو چھینک مارے ڈالر ہی ڈالر ہو جائے. یہاں 20-30 ارب ڈالر کا مسئلہ ہے ان کے پاس, لیکن یہ $1 ملین بھی انویسٹ کرنے کے لیے, بلکہ جو ہے وہ بھی نکال رہے ہیں. ان کے پاس حقیقی معنوں میں سوائے غزہ میں امن فوج کے نام پر پاکستانی فوج کو بھیجنا یا یمن سوڈان کی جنگ میں گھسنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. ابھی عرب امارات کے جو صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان پاکستان آ رہے ہیں, سرکاری چھٹی بھی ہے, سرینا چوک سے ایئرپورٹ عرب امارات کے پرچموں کی بھرمار ہے, بڑے بڑے پوسٹرز تیار ہیں. مریم نواز کو بھی خصوصی طور پر تیار کیا جائے گا, ان کی ملاقات کی ہو جائے گی, راضی کرنے کو, کوئی نیا معاہدہ کرنے کو, اعلان ہی کر دیں اربوں خربوں ڈالرز کا, اور ہو سکتا ہے اربوں خربوں یا اس سے بھی کوئی بڑے ڈالروں کا اعلان بھی کر دیں. لیکن اصل معاملہ یمن, سوڈان, لیبیا, فلسطین, وہاں مسلح گروہوں کی یہ عرب امارات پشت پناہی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے غزہ کے معاملے پر اسرائیل کا یہ آج پیغام لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ یہ محمد بن زید ابراہم اکارڈ معاہدے کے روبے رواں, اسرائیل کے بڑے قریبی ہیں, 2 دفعہ ڈیفنس ڈیل بھی اس سال ہوئی, اور سب سے بڑھ کر انہیں ظاہر ہے فوج کی بڑی اشد ضرورت ہے. یہ مدد کا نہیں, یہ پیغام کا دورہ ہے. مشرق وسطیٰ میں 2 شہزادوں کی اقتدار کی جنگ میں جو میدان سوڈان, لیبیا, فلسطین نظر آتا ہے پراکسی وار کا, یہ اس کی ڈیل کے لیے آ رہے ہیں. اس میں ان کی کوشش ہوگی پاکستان کے لیے کچھ حاصل کریں, پاکستان کے لیے نہ بھی ہو تو اپنے لیے کچھ حاصل کر لیں, اور اس جنگ میں مطلب غزہ میں امن فوج کے نام پہ چلے جائیں یا ان ممالک میں پراکسیز وار میں وہاں گھس جائیں. لیکن اس سے حالات میں مزید تباہی اور بربادی آنی ہے, وہ بہتری کی طرف نہیں جا سکتے, کیونکہ پاکستان میں اس وقت کوئی ایک مسئلہ نہیں چل رہا, مسائلستان ہے. خارجہ پالیسی سے لے کے امن و امان تک, دہشت گردی سے لے کے معیشت تک, عدم استحکام سے لے کے مہنگائی, بے روزگاری, ہر چیز عروج پر پہنچ چکی ہے. اب اس حالات میں تحریک انصاف کا معاملہ, 70,000 ان کے پاس عہدیدار ہیں پاکستان میں, 70,000. پاکستان کی سب سے بڑی لارجسٹ پارٹی, پاکستان کی 80% عوام ان کے ساتھ ہے, مقبولیت ہے. خان پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے, 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ان کے ساتھ ہیں. پاکستان کا سب سے مضبوط ترین سوشل میڈیا جو اصلی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے. اب آپ اس کی ذرا تھوڑی سی اس کو توڑ کے دیکھیں کہ 70,000 میں سے 5,000 عہدیدار بھی نظر نہیں آتے. تحریک انصاف کے کارکنوں پر مقدمات اور پرچوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے گھر بیچ کر قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے تمام لوگ جیلوں میں ہیں. پاکستان کی عوام معاشی مسائل میں اس قدر الجھ چکی ہے یا اس قدر ظلم و ستم ان پہ کیا ہے کہ وہ گراؤنڈ میں نکلنا ان کے لیے مشکل ہے. اوورسیز پاکستانی خوفزدہ ہے. شہزاد اکبر کے ساتھ جو لندن میں وہ آپ کے سامنے ہے. اب تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما ہے وہ خان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کر سکتے. ایک طرف محمود اچکزئی مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو شیخ وقاص مرکزی رہنما مذاکرات سے انکار کرتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ یہ معاملہ ڈیڈ اینڈ پہ ہے. دونوں طرف سے معاملات بری طرح الجھے ہوئے ہیں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جس طرح ہر بڑی جنگ کا فیصلہ ٹیبل پر ہوتا ہے, یہ معاملہ حل ٹیبل پر ہی ہونا ہے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اس ٹیبل تک پہنچنا کیسے ہے. تحریک انصاف اپنی عوامی طاقت دکھا کے پہنچے گی تو پھر ساری شرائط ان کی مرضی کے مطابق برابری کی سطح پہ ہوں گی. اگر یہ اس ٹیبل پر لیٹ کر گھسیٹ کر پہنچیں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی وہ تمام شرائط جو پہلے دن سے جنرل باجوہ کے دور سے وہی ہوں گی. تو 2 قدم پیچھے ہٹنا تحریک انصاف کے لیے نہیں, اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے. یہاں صرف پاکستان کی ان کی اپنی بقا کا بھی مسئلہ ہے. اگر یہ درمیانی راستہ نہ نکلا تو سب سے بڑا نقصان انہیں ہی ہوگا. دیکھیں خدا نخواستہ مشرقی پاکستان ٹوٹا یا پاکستان کے معاشی حالات میں جو سوویت یونین کے ساتھ ہوا, ان سارے حالات میں اگر آپ اس کا حل دیکھیں تو چابی جو ہے وہ ہے علیمہ خان کے پاس. یہ میں آپ کو بہت بڑی بات کر رہا ہوں. خان کی مزاحمت کی سب سے بڑی دلیل علیمہ خان ہے. سب سے زیادہ ہمدرد, محبت کرنے والی, اپنی جان دینے تک کے لیے تیار ہے. اور یہ کوئی ڈائلاگ نہیں, یہ حقیقت ہے. پاکستان کا ماضی آپ اٹھا کے دیکھیں کہ ہمیشہ خاندان نے اپنے رہنماؤں کے لیے کچھ کیا. جب بھی پاکستان کے مقبول ترین رہنماؤں کے ساتھ
ان کی پارٹی یا کسی حد تک عوام نے ظلم و جبر یا کسی بھی وجہ سے کمزوری دکھائی تو خاندان سامنے آیا. قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کون سامنے آئی؟ فاطمہ جناح. ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو نکلی. الطاف حسین کے لیے بھی اس کی بہن صوفیہ علوی نکلی جب ایم کیو ایم کے لوگ بھی انہیں چھوڑ گئے. وہی عدالتوں میں پٹیشن لے کے جاتی نہیں. نواز شریف کے لیے بھی ان کی پارٹی جب پیچھے ہٹ گئی، عوام نے آپ کو پتہ ہے جو کیا، مرحومہ کلثوم نواز نکلی. آج بھی عمران خان کے لیے تینوں بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی نظر آتی. ان سے زیادہ کوئی ہمدرد نہیں ہے کہ ایسی پارٹی 70,000 عہدیدار ہوں جس میں گنتی کے لوگ اڈیالہ کے باہر نظر آتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے، ہم اس سے آنکھیں نہیں چرا سکتے کہ آپ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے. عام حالات میں عمران خان الیکشن لڑے تو عمران خان شاید ہندوستان سے بھی الیکشن جیت جائیں، افغانستان سے بھی جیت جائیں، بنگلہ دیش سے بھی جیت جائیں، لیکن یہ عام حالات نہیں، یہ جنگی حالات ہیں، تاریخ کے بدترین حالات ہیں. تحریک انصاف کو اب دونوں محاذوں پر مفاہمت اور مذاکرات دونوں لے کے چلنے ہوں گے. تنظیمی عہدوں میں ان لوگوں کو سامنے لانا ہوگا جو عمران خان کے نظریے پر کھڑے ہیں. مذاکرات کے لیے جو لوگ ہیں انہیں الگ کر دیں، تنظیم سازی کے لیے جو لوگ ہیں انہیں الگ کر دیں، جو مزاحمت کے لیے تیار ہیں انہیں الگ کر دیں. دیکھیں دنیا کی کسی بھی بڑی تحریک کی اسٹڈی کریں، پڑھیں اسے کہ کسی بھی بڑی لڑائی میں پرامن محاذ میں ایک اسٹریٹجی، ایک حکمت عملی سے چلنا پڑتا ہے اور ان تمام دھڑوں کو اکٹھا ہونا ہوگا. یہ دیکھیں ہم سب جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان سب کا اتحاد کروائیں، ان کے اختلافات ختم کروائیں. یہ پارٹی میں بکھرے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، یہ مل کے بیٹھیں گے، حقیقی معنوں میں سیم پیج پہ آئیں گے، ایک مضبوط منظم حکمت عملی بنائیں گے، علیمہ خان کو باقاعدہ سپیس دیں گے اور انہیں عملی مداخلت کرنی چاہیے. دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ تھلگ کیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. انہیں عمران خان کی رہائی پر ہی کم از کم ان سب لوگوں کے ساتھ ضرور جڑنا چاہیے، اور وہ جڑی ہیں مجھے پتہ ہے، لیکن تحریک انصاف کی قیادت، تحریک تحفظ عین کی قیادت ان کی ہر میٹنگ میں ہونی چاہیے. باقی جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں یہ انہیں اگنور کرنا چاہیے، فوکس بڑے مشن پہ. ان کا مشن ہے خان کی رہائی ہو، خان کی رہائی، خان ان کے ساتھ خود ڈیل کر لے، پھر یہ معاملہ حل طلب ہوگا اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی. کیونکہ یہ دیکھیں عمران خان کی رہائی ہوگی، اسٹیبلشمنٹ 2 قدم پیچھے ہٹے گی تو پاکستان میں کوئی بہتری کی طرف جائے، ورنہ یہ جو مرضی کر لیں حالات مزید ہی خراب ہوں گے، بہتر نہیں ہو سکتے. اور یہ 24-25 کروڑ کا ملک ہے. اندازہ کریں کہ اس وقت آپ لوگ تحریک انصاف کے پریشان تو ہیں ہی ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لوگ سخت پریشان ہیں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ وہ خوش ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ خوش ہے، وہ آپ سے زیادہ پریشان ہے، لیکن انہیں بھی حل نظر نہیں آتا. جس سے پوچھے انہیں حل نظر نہیں آتا، اور طاقت کے زور پر یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا. حل ہوگا تو مذاکرات سے ہی ہوگا، یہ تو سب جانتے ہیں. اب تحریک انصاف کی یہ جو میں نے باتیں کی ہیں، اللہ کرے، میری دعا ہے، آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے ان تک یہ پہنچیں، یہ بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے اس کو سنیں اور سمجھیں اور پھر اس پہ کچھ عمل کریں. اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے. اس کے علاوہ دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے، بس راستہ یہی جاتا ہے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.